हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। स्वयं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हुए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 वर्सेस खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, 5वां बाब और 10वीं आयत से 12वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़े। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लांतान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। एक बार फिर से खुदा के कलाम के लिए तारीफ करेंगे, जोर से, जोरदार यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। थैंक यू खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हमेशा की तरह आज भी हम खुश हैं और मैं लेट था, आज ज़्यादा ही लेट था, इसलिए कि एक तरफ रास्ता बंद था, वो जो परसों इशू चल रहे थे दहशतगर्दों के, फिर हम वापस जाके इतना पीछे से हम लोग फिरोजपुर से फिर आए, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग गया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके लिए, आज जमात के लिए, सारी टीम के लिए आप बड़ी खूबसूरती से कोशिश करते हैं, मुबारक करते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो ये हवाला जो मैंने लिया है, आप सबने सुना है, मुबारकबादियाँ ऊपर गालबन 8 मुबारकबादियों का जिक्र, क्योंकि मैंने 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ा। तो ये हवाला इसलिए मेरे जहन में था कि आजकल फिर क्रिश्चियनिटी को लेकर, मसीहत को लेकर बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस जो है वो वायरल हो रही, तो इसलिए मेरे जहन में था कि मैं ज़रूर आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को एक बार फिर से सीखूं। इस हवाले को जो जुल्म सितम है, जो दुख है या तकालीफ है मसीहत के लिए या मसीही लोगों के लिए, उनके मुतालिक ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और यीशु मसीह ईमानदारों के लिए बड़ी तसल्ली की बात करते हैं। आमीन। और इसके साथ मैं आपको ये भी याद कराता चलूँ कि ये 5वां, 6वां और 7वां जो 3 चैप्टर्स हैं, मैंने कई बार बताया है कि ये पहाड़ी बास, और इनके अंदर बहुत खूबसूरत बातें हैं। यीशु मसीह ने इंतकाम ना लेने के मुतालिक तालीम दी है, हरामकारी, ज़िनाकारी, बहुत सारी और चीज़ें। 5वां, 6वां और 7वां बाब, ये अगर हमें मसीही ज़िंदगी को समझना है तो अगर इन तीनों अबवाब का मुताला करें तो ज़िंदगी बसर करने के लिए, कामयाब मसीही ज़िंदगी बसर करने के लिए इन तीनों चैप्टर्स के अंदर, इन तीनों अबवाब के अंदर बहुत खूबसूरत तालीम, मसीह की शरीयत है, मसीह की खूबसूरत बातें जो मसीही लाइफ के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप सब जो पढ़ने वाले हैं इन तीनों अबवाब का फिर से मुताला कीजिए, इनमें बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं जो मसीही शख्स के लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना हमें देती है। सो मैं कह रहा था कि वीडियोस जो वायरल होती है, कहीं पर ये हवाला मैंने पढ़ा है, यीशु मसीह कह रहे कि
وہ لوگ مبارک ہیں جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے جب میرے سبب سے، یسوع اپنی بات کر، میرے سبب سے لوگ تمہیں لعنت کریں، ستائیں، بری باتیں کریں، تو پھر یسوع نے کہا تم مبارک ہو۔ اور پھر یسوع نے آخری یعنی 12ویں آیت میں کہا کہ خوش ہونا، خوشی منانا، نہایت شاد مند ہونا، بلکہ زیادہ خوشی منانا۔ اور پھر اس نے پھر کہا کہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ پھر نبیوں کی بات کر رہا ہے جو تم سے پہلے نبی ہوئے ہیں، ان کو بھی ایسے ستایا گیا۔ اور جب میں آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، اور میں اوپنلی ہر ایک شخص کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جتنے اس کو دیکھیں گے بعد میں، خاص طور پر مسیحیوں کو بھی، جو ویڈیوز ہوتی ہیں ہم انہیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے شیئر کرنا چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آخر مذہب کو لے کر ہر شخص کے جذبات ہیں، جب ہمارا ایمان ہے تو ہمارے ایمان کے اندر جذبات ہیں اور ہونے چاہیے۔ لیکن میں ان دوستوں پہ جو تھوڑے ہائپر ہو جاتے ہیں، مسیحی لوگ، ہاں ہائپر ہونا بھی ان کا غلط نہیں ہے، واجب ہے، کیونکہ جب جذبات کو ٹھیس لگتی ہے تو غصہ آتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام میں انہیں کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو، عزیزوں، جو ایسی باتوں کو جب بائبل چلائی جاتی ہے، جو سلیم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، چرچز پر اٹیک کیے جاتے ہیں، تو وہ بھائی جو دیکھ کر زیادہ جذباتی ہو کر غصے سے آنسر دیتے ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا غصہ جو ہے واجب ہے، آپ کے جذبات جو ہے ان کا بھڑکنا واجب ہے، لیکن تو بھی خدا کا کلام میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب ایسے حالات ہو تو ہمیں صبر سے کام لینا، لڑنا اور جھگڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں آپ کو آیت یاد کروا دیتا ہوں کہ لکھا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ روحانی ہے، وہ خون اور گوشت کی نہیں ہے کہ ہم اسلحہ لے کر باہر نکل جائیں اور لڑیں، خون بہائیں اور کوئی ہمارا خون بہائے، نو۔ یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ اسپرچول ہے، یعنی روحانی ہے، اور ہم نے روحانی فائٹ کرنی ہے۔ دنیاوی اسلحہ جو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں، بلکہ روحانی سورما اور روحانی جنگ جو ہونے کی حیثیت سے خدا کے سب ہتھیار جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے افسیوں کے خط میں لکھا ہے 6 باب میں، وہ دعا ہے، وہ ایمان ہے، وہ صلح ہے، اور دیگر اور ایسی چیزیں ہیں جن کا ادھر ذکر ہے، 6 سے 7 چیزوں کا ذکر ہے، روحانی ہتھیار۔ ہمیں ان سے لیس ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے حال میں پریئر کرنے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ اب یہ راست بازی کیا ہے؟ یہ سچائی ہے، یہ نیکی ہے، یعنی مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستایا گیا ہے یا ستایا جاتا ہے، یعنی نیک کام کرنے کی وجہ سے ستایا جانا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ منادی، انجیل کا پھیلانا، یہ نیک کام ہے، یہ راست بازی کا کام ہے، یہ سچائی ہے۔ اور دوسرے اس لیے ہم سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہماری راست بازی کی وجہ سے ان کی ناراضگی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اگر بے ایمانوں کے بیچ میں ایک شخص ایماندار ہے تو بے ایمانوں کو اس ایماندار سے پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ایمانداری کی وجہ سے ان کے بے ایمانی کے کام سامنے کھل کر آتے ہیں، اس لیے وہ راست باتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے ایک جگہ پر فرمایا، دیکھیں ذرا مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب، جلدی سے دیکھیں 15واں باب، یوحنا کی انجیل 15واں باب اور 18ویں آیت اور 19ویں دونوں ورسز میں پڑھو۔ یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے، یوحنا 18 اور 19۔
15वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। यानी दुश्मनी, अदावत का मतलब दुश्मनी है, अनाद है, हसद है। और आगे लिखा है, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। आमीन। पहली बात यीशु मसीह ने ये कही कि अगर दुनिया तुमसे अदावत यानी नफरत रखती है तो ये सोचो कि तुम जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे उन्होंने अदावत रखी है। और ये अदावत जो ईमानदारों से रखी जाती है उसके पीछे वजह जो है वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह रास्तबाज है। यीशु मसीह की तालीम रास्तबाजी की तालीम है। और मुखालफीन और दीगर और जो मुखालफत करते हैं वो यीशु मसीह की बातों से इत्तेफाक नहीं करते। जैसे यीशु के दौर में वो खुलकर मुखालफत करते थे, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर से वहां पर लिखा है, जब कोई रास्तबाजी के सबसे सताया जाता है, यीशु मसीह के अंदर से रास्तबाजी की बातें निकलती थी। और उस रास्तबाजी की वजह से, उसके अंदर से रास्तबाजी की बातें निकलती थी, उसके अमाल से रास्तबाजी जाहिर होती थी। और उसके अंदर से रास्तबाजी जाहिर होने की वजह से जो बेईमान है उनकी नाराजगी जो है खुलकर सामने आती थी। वो बेनकाब होते थे, इसलिए वो मसीह की मुखालफत करते थे। और आज भी इसीलिए ऐसा है, क्योंकि मसीह लोग, ईमानदार लोग उन्हीं बातों पर अमल करते हैं जो यीशु मसीह ने दी है, जो उनके मुंह से निकली थी। इसलिए ईमानदारों की रास्तबाजी की वजह से दूसरों की नाराजगी बेनकाब होती है और फिर वो नफरत करते हैं और वो मुख्तलिफ तरीकों से नफरत करते हैं। और यीशु मसीह कहता है कि तुम दुनिया के नहीं हो। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अजीज रखती। ये गल्ला समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है बात? अगर तुम दुनिया के होते, और दुनिया क्या है? गुनाह से ताल्लुक रखने वाले लोग। अगर कोई शख्स गुनाहगार है तो गुनाहगार उसे पसंद करते हैं, उसे वेलकम कहते हैं। लेकिन अगर कोई रास्तबाज होगा तो वो उसे नापसंद करेंगे। और यीशु मसीह ने वहां पर फरमाया, अपने हवाले पर वापस आए, बरसमती की जी पर, कि ऐसी हालत में तुम मुबारक होगे, क्योंकि आसमान की बादशाही जो है वो उन्हीं की है। यानी जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, जो इंजील की वजह से दुख उठाते हैं। और ये अनाजील को, बाइबल को चलाना, चर्चेस पर अटैक करना, बेहुरमती करना, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि शुरू से ये चीजें जारी और सारी है, और जब तक दुनिया है ये होती रहेगी। और फिर जब यीशु मसीह की बात करते हैं मजीद, आप जानते हैं यहाँ दुश्मनों की, सताने वालों की बात हो रही है। और यीशु मसीह ने इन्हीं अनाजील के अंदर, बल्कि इसी पहाड़ी आवाज में ये बात कही थी कि अपने दुश्मनों से क्या करो? मोहब्बत, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो ऐसा करके लोग हमें तंग नहीं कर रहे हैं ना, मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर रहे, वो तंग कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह की जो तालीम है वो कहता है कि अगर मसीह की खातिर, मेरी खातिर, रास्तबाजी की खातिर तुम दुख उठाते हो तो मुबारक हो। लेकिन उसकी तालीम जो है सारी दुनिया से अलग है। उसकी तालीम जो है सारी दुनिया से मुनफरिद है। उसकी तालीम ये है कि जुल्म सितम होने के बावजूद भी उन लोगों से जो जुल्म करते हैं मोहब्बत का इजहार करो, उनसे मोहब्बत करो, बल्कि उनके लिए प्रेयर करो, उनकी भलाई चाहो, उनका फायदा चाहो। और यहां तक जब यहां पर लान तंग करने की बात हो रही है, तंग करने की बात हो रही है, यीशु मसीह दूसरे लीडर्स की तरह नहीं है। यीशु मसीह खुद तमाम चीजों पर अमल करते हैं। यीशु मसीह ने यूं ही एक कलाम नहीं दे दिया अपने लोगों को, बल्कि यीशु मसीह ने हर एक चीज में अमल करके दिखाया। जब से खुद दुख नहीं उठाया, बहुत दुख उठाया।
اور جتنا جان تان اسے کیا گیا جانتے ہیں کہ کس طرح اس کی تذلیل کی گئی، کس طرح اسے مارا گیا، اسے نوچا گیا، لیکن کیا وہ لڑا؟ وہ لڑیا سی؟ بتائیں نو. اس نے کہا کہ نہیں، وہ حلیم ہے، وہ راست باز کے بارے میں لکھا ہے یسوع مسیح راست باز، اور یہاں راست بازی کی بات ہو رہی ہے. اور پھر یسوع دوسری آیت میں کہہ رہے میرے سبب سے، وہ اپنی ہی بات کر. اور آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا تھا تو پطرس نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا. کون سا؟ ہاں، سردار کا ہے کہ نوکر کا کان اڑایا، اور اس نوکر کا نام ملخص تھا، اور صرف غالباً یوحنا کی انجیل میں نام بتایا گیا، باقی میں نہیں بتایا. ملخص نوکر کا نام تھا. اس کا کان اڑایا. یسوع مسیح نے اسے ڈانٹا، نہ صرف ڈانٹا بلکہ معجزہ بھی کیا. واپس یسوع مسیح نے کان کو پکڑا اور اس کی جگہ سے فکس کر دیا. ہاللیلویہ. ہاں، یسوع مسیح کی تعلیم مارنے، گرانے اور جھگڑے کرنے کی نہیں بلکہ قائم کرنے کی ہے، اٹھانے کی ہے، کھڑا کرنے کی ہے، بلکہ گرے ہوئے کو سنبھالنے کی ہے، سپورٹ کرنے کی ہے، بلکہ دشمنوں سے محبت کرنے کی تعلیم ہے. جب کوئی بھی غیر مسیحی بھی یسوع مسیح کی تعلیم کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسا شخص ہے جو ظلم کے باوجود بھی محبت کرنے کا درس دیتا ہے، جو ظلم و ستم کے باوجود بھی پیار کی تعلیم دیتا ہے، جو دکھ دینے کے باوجود بھی دشمنوں کے لیے پریئر کرنے کی اصلاح دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے. جب کوئی پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو یسوع مسیح کی گریٹ تعلیم سے اور اس کی گریٹ پرسنالٹی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے. جب لوگ یسوع مسیح کی تعلیم کو پڑھتے ہیں، میرا خود بھی اپنا ایکسپیرینس ہے، جن لوگوں میں رہتے ہیں غیر مسیحیوں میں جو پڑھتے سمجھتے ہیں، وہ کئی بار میں کہتے ہیں کہ نہیں ایمان رکھ دینے یا نہیں رکھتے یہ ایک بات. لیکن کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار، جیسی تعلیم یسوع مسیح کی ہے، جتنے لیڈرز ہیں آپ تعلیم اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کی تعلیم ایسی نہیں. وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، وہ مجبور ہے، کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ الگ ہے. اس وقت بھی یسوع مسیح جب زمین پر تھے تو لوگ مجبور ہو گئے کہنے پر کہ نو، اس کی تعلیم جو ہے وہ اختیار کے ساتھ ہے، وہ کلام کرتا ہے تو بڑے بڑے چینجز رونما ہوتے ہیں، وہ مدروحوں سے کہتا ہے تو وہ نکلتی ہے. اور لوگ مجبور تھے. نو، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے فقیوں اور فریسیوں کی طرح تعلیم نہیں دیتا، باتیں نہیں کرتا، بلکہ اس کا کلام، اس کی باتیں جو ہے وہ اختیار سے بری ہوئی باتیں ہیں. اور آج بھی دنیا کے ہر اس شخص کو کسی بھی مذہب سے جو بلونگ کرتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہتا. اور ہاں، یسوع مسیح کہہ رہا ہے، وہاں پر میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ یسوع مسیح نے پطرس کو منع کی. اسے منع کر اس نے کہا نو. پھر لوگوں کو بھی اس نے کہا، اپنے دشمنوں کو اس نے کہا کہ تم مجھے یہ ساری چیزیں لے کر گرفتار کرنے آئے ہو. اس نے کہا کہ میری جو بادشاہی ہے وہ دنیاوی نہیں، اگر ہوتی تو پھر میرے شاگرد آتے، وہ تم سے لڑتے اور مجھے چھڑاتے، بٹ میری جو بادشاہی ہے وہ زمینی نہیں، وہ آسمان کی ہے. اسپرچوئل وارفیئر. کیونکہ ابلیس کبھی نہیں چاہتا تھا، ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر جا کر جان دے. اسے پتا تھا کہ اگر یہ جان دے گا تو لوگوں کے لیے تو جو ہے راہ کھل جانی ہے نجات کی. اور اس نے پورا زور لگایا کہ روکے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ یسوع مسیح کا پلان جو ہے وہ خدا کا پلان ہے. اور بڑی رکاوٹوں کے بعد بھی یسوع مسیح اس صلیب تک پہنچتے ہیں اور ساری دنیا کے لیے اپنی جان دیتے ہیں. آمین. اور جان دے کر اس نے پوری دنیا کے لیے دروازہ کھولا ہے، نجات کا دروازہ، ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ. جیسے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ستائے جاتے ہیں آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. اور پھر کئی اور چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. وہ کہتا ہے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اور پھر دیکھیں 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے، 11ویں آیت میں پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے 10ویں، وہ کہہ رہا ہے راست بازی کے سب سے ستائے گی. اور راست بازی اس کی تعلیم ہے، خدا کا پیغام ہے، انجیل کا پیغام ہے. اور 11ویں آیت میں کہہ رہا ہے جب میرے سبب سے
لوگ تم کو لعن طعن کریں. اب پھر ڈائریکٹ اپنی بات کر. پچھلی ورس میں جو موضوع ہے وہ ہے راست بازی کے سبب سے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں میرے سبب سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو اور ابلیس کو ہم سے ذاتی کوئی پرابلم نہیں ہے. اسے ہمارے اندر یسوع مسیح سے پرابلم ہے. اسے ہمارے اندر یسوع مسیح کی تعلیم سے پرابلم ہے. وہ اسے پسند نہیں کرتا اور پھر ہر اس شخص کو بھی پسند نہیں کرتا جو یسوع مسیح کو مانتا ہے. اور جب ہم مسیحیوں کی بات کرتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ مسیحی شخص وہی ہے. مسیحی شخص وہی ہے جس کے اندر مسیح بسا ہوا، جس کے اندر مسیح کی باتیں ہیں، جس کے اندر اس کی باتیں جھلکتی ہے. عمل جو ہے جس کے اندر نظر آتا ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ اگر مسیحی ہیں تو وہ نامی مسیحی ہے، اور حقیقت مسیحی وہی ہے جس کے اندر مسیح بسا ہوا ہے. اور جن کے اندر مسیح یسوع بسا ہوا ہے ان لوگوں سے اسے پرابلم ہوتی ہے اور پھر وہ حملے کرتا ہے، اپنے پیروکار کو لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور ان کے وسیلے سے حملے کراتا ہے. لیکن یسوع سے ہمیں بڑی تسلی دے رہا ہے. اور میں آپ کے ساتھ مل کر یہ سیکھ رہا ہوں کہ یہ جلایا جانا، یہ بائبل مقدس کی بے حرمتی کر دینا، یہ چرچ کو نظر آتش کر دینا، لوگوں پر ظلم کرنا، اٹس ناٹ اے نیو تھنگ. اور جو کوئی سنتا اور دیکھتا ہے مسیحیت جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ ریلیجن جو ہے یہ خدا کا ریلیجن ہے. یہ انجیل جو ہے یہ خدا کی اس کے بیٹے کی انجیل ہے. یہ کلام جو ہے یہ خدا کا کلام ہے. اور جتنے بھی ظلم اس مذہب پر ہو جائے، یہ نہ تو انجیل جو ہے یہ ویک ہے کہ ختم ہو جائے گی، اور نہ ہی خدا اور نہ ہی اس کا مذہب ویک ہے کہ یہ خطرے میں پڑ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. نو، بلکہ جس خدا کا یہ مذہب ہے وہ خدا زورور ہے، اور وہ آپ اس کلام کی اور اس دین کی اور اس خدا کی اور اس مذہب کی حفاظت کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہمارا دین خطرے میں نہیں پڑتا اور ہمیں ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. میں کہہ رہا ہوں، سنیں بیٹا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ شروع ہوئی ہے کتنے دکھ لوگوں نے سہے مسیحیت کے لیے. آپ کو اندازہ ہے تاریخ اس بات سے بڑی پڑی ہے، بائبل ان باتوں سے بڑی پڑی. آپ جانتے ہیں کہ ماؤں کے چھوٹے بچے جیسے بہنیں آج اٹھائے پھرتی ہیں مسیحیت کی وجہ سے، مسیح مذہب کو قبول کرنے کی وجہ سے چھین کر جانوروں کے آگے، شیروں کے آگے ڈال دیتے تھے. اتنے غم لوگوں نے سہے ہیں. لوگوں کو ان کے گھروں کو نظر آتش کیا جاتا رہا ہے، اور وہ دور بھی رہا کہ دشمنوں نے، لوگوں نے یہ بات، یہ مشورہ جو ہے، یہ پلان بنا لیا کہ پوری دنیا میں سے بائبل مقدس کو ختم کر دیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت گھروں میں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بائبلیں انہوں نے جلائی. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنی انہوں نے جلائی، جتنا انہوں نے مسیحیت کو ختم کیا، اتنی یہ مسیحیت جو ہے پھیلتی چلی گئی ہے، بڑھتی چلی گئی ہے. اور آج خدا کے فضل و کرم سے یہی وجہ ہے، یہی مین ریزن ہے کہ خدا اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اتنے ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی آج خدا کے فضل و کرم سے مسیحیت جو ہے یہ سب سے بڑا مذہب ہے. زوردار تعریف ہے مسیحی مذہب کے لیے، مسیحی مذہب کے خدا کے لیے. خدا آپ کو بڑھ کر دیے. اور ایک کچے دھاگے نہیں، اور نہ ہی یہ ویک ہے کہ خطرے میں آ جائے. بہت سارے لوگ جو ہے ان کے مذہب تو خطرے میں آ جاتے ہیں بڑی جلدی. ہمارا مذہب خطرے میں، پر یہ خطرے میں نہیں آتا، بلکہ جتنے خطرے اس پر آتے ہیں نا الٹا ہی ریئیکشن ہوتا ہے. بلکہ دوسرے لوگ شروع سے اس سے خوف زدہ، کیونکہ جب اس میں مسائل ہوئے ہیں یہ بڑھتا ہی چلا گیا. اور دکھوں کا مسیحیت کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ، خون خرابہ، اور یہ ساری چیزیں شروع سے ہوئی ہیں. اور آج ان لوگوں کے خون بہانے کی وجہ سے ہی مسیحیت جو ہے ساری دنیا میں پھیلی ہوئی. انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، انہوں نے دکھوں کو برداشت کیا. سب سے بڑی جو مثال ہے اس دین کو لے کر وہ یسوع مسیح خود ہے. یسوع مسیح کے رسول ہیں، شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ مشنریز ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں جا کر مسیحیت کا بیج جو ہے بویا ہے. لیکن یسوع مسیح ہمیں تسلی یہ دے رہا ہے کہ اگر آج تم دکھ اٹھا رہے ہو تو اچھا وقت بھی تم پر آئے گا. اور اچھا وقت کہاں پر آئے گا؟ آنے والی زندگی، آسمان کی بادشاہی، جنت،
فردوس، ہاں آج تم یہاں پر شاید دکھ اٹھا رہے ہو، لیکن اس دکھ کے بعد بڑا جلال جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ جلال ایسا جلال ہے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آمین۔ اور پھر دیکھیں ذرا عبرانیوں کا خط نکال، اب جو آخری آیت ہے، پہلے یعقوب کا خط دیکھیں، آخری آیت پہلے دیکھ لیں ذرا میرے ساتھ۔ خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ یعقوب 5:14، غرض یعقوب کا خط 5واں باب اس کی 14ویں آیت دیکھیں ذرا میرے ساتھ، یہاں پر کیا لکھا ہوا؟ 5:14 یہاں پر لکھا ہوا ہے، سوری میں حوالہ ذرا شاید کچھ گڑبڑ کر دیا، پھر سے دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں 5:10 ہے، 10ویں آیت دیکھیے، یعقوب 5:10 یہاں پر لکھا ہے، اے بھائیوں، نبیوں کی بات ہو رہی ہے، اے بھائیوں، جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو۔ جیسے یوسف سے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مت گھبرانا، تم سے پہلے جو نبی ہوئے نا ان کو بھی ایسے ستایا گیا ہے، اور مقدس یعقوب کہہ رہا ہے کہ ان کے دکھوں کو، ان کے صبر کو اپنا نمونہ سمجھو۔ اور عبرانیوں کا خط دیکھیں، اس کے ساتھ ہی ہے، پہلے ہی، اس سے پہلے یہ 11واں باب دیکھیے ذرا، 11واں باب۔ ایماندار ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا برداشت کیا ہے، ہم پر اتنی کوئی بڑی مصیبت ابھی تک نہیں آئی جتنی ان لوگوں پر آئی تھی۔ 11واں باب دیکھیں، 11ویں باب کی 35ویں آیت سے میں پڑھوں گا، بلکہ 35ویں آیت کے دوسرے حصے سے پڑھوں گا جہاں لکھا ہے بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے۔ میں پڑھنے لگا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ پھر لکھا ہے بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے۔ یہ خدا کے لوگوں کے دکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے لکھا ہے سنسار کیے گئے، پھر لکھا ہے آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں۔ آگے آپ دیکھ لیجیے، خود پڑھ لیجیے گا، اسی طرح کی باتیں اور لکھی۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں برداشت کیا؟ کیوں برداشت کیا تھا بتائیں؟ ہاں، تاکہ مسیحیت راست بازی جو ہے وہ ترقی کرتی چلی جائے۔ تلوار سے انہیں مارا گیا، قید کیا گیا ہے، سنساگری پتھروں سے مارا گیا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہیں، اسٹیفنس پہلا شخص جو مسیح کی سیاہ میں 7ویں باب میں اعمال کی کتاب میں پتھر مار مار کر لوگوں نے مار دیا مسیحیت کی وجہ سے۔ تو آپ کو پتا ہے جب وہ مرا تو وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا دعا کی جس نے؟ اسی بڑا 7واں باب، اسٹیفنس نے وہی باتیں کی تھی جو یسوع سے صلیب پر کی، کہ خدا نے معاف کر، یہ گناہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں نا، یہ گناہ ان کے سینے نہ لگا۔ 7واں باب آخر میں اعمال کی کتاب، قید ہوئے اور اس رسول قید رہا، کوڑے اس نے کھائے، دیگر اور لوگوں نے۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے وہ آرے سے چیرے گئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یسایا نبی جو ہے اس کو آرے سے چیرا گیا تھا، تو اس سے کیا گیا تھا۔ مجھے بتائیں یہ آسان ہے؟ یہ دکھ آسان ہے؟ نو، یہ بہت بڑے دکھ ہے۔ لیکن ان سارے سورماؤں نے اس لیے دکھوں کو سہا ہے، تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، انہیں جھیلا ہے تاکہ خدا کا کلام، خدا کے کلام کا بیج جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا رہے۔ جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک گیہوں کا دانہ مر کر زمین میں دفن نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، وہ خود سے بہت سا پھل پیدا نہیں کرتا، بہت سی فصل جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک دانہ یعنی یسوع مسیح مر کر دفن ہوا، اور اس کے مرنے سے یہ مسیحیت، یہ بیج پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، اور اسی کی وجہ سے آج دین مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا دین ہے۔
اور ان لوگوں کی وجہ سے جو آرے سے چیرے گئے ہیں، جنہیں تلواروں سے مارا گیا، اسی لیے انہوں نے ان مسائب کو جھیلا ہے اور سہا ہے تاکہ خدا کا کلام جو مسیح کی معرفت ہمیں ملا ہے وہ ہمارے وسیلے سے پھیلتا چلا جائے، وہ ترقی کرتا چلا جائے، تاکہ خدا کا نام جو ہے وہ عزت پائے۔ اور یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے، دیکھیں بعض مار کھاتے کھاتے مار گئے مگر رہائی منظور نہ تھی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے یسوع نے وہاں پر کہا کہ پھر آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے جو اس کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، اور یہاں پر عبرانیوں کے خط کا مصنف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دکھ سہے تاکہ بہتر قیامت انہیں نصیب ہو۔ اگلی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے، لیکن انہوں نے دکھ سہنے سے وہ ہٹے نہیں، آپ نے کہا وہ ہٹے نہیں، انہوں نے برداشت کیا۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے تسلی کی بات ہے کہ اگر شیطان جو ہے وہ آج لوگوں کے وسیلے سے کام کر رہا ہے تو ہم مت گھبرائیں، کیونکہ ہمارا مسیح، ہمارا منجی، ہمارا یسوع مسیح، اس نے بھی یہ سب کچھ سہا ہے، اس کے رسولوں نے سہا ہے، کلیسیاؤں نے سہا ہے، جو ماضی میں ہو گزری ہیں ان لوگوں نے سہا ہے، اور جب تک یہ رہے گا یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ لیکن ہم پیار کے وسیلے سے، ہم محبت کے وسیلے سے، ہم صبر کے وسیلے سے ان لوگوں کو تعلیم دیتے رہے کہ مسیحیت جو ہے یہی سچا اور کھرا دین ہے، تاکہ وہ بھی اس میں آئیں، ان کو بھی بہتر قیامت نصیب ہو سکے۔ اور یسوع سے کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو کیا کرنا ہے؟ اور بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ایک دفعہ یہ بات ہوئی، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں۔ کسی نے کہا کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کسی غیر مسیحی نے کہا کہ یسوع سے کی یہ بات کیوں کو تھپڑ مار جائیں بغیر وجہ؟ آپ پوچھیں کیوں مارا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آخر کو وجہ تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یسوع کو تو پتا ہے جو باتیں یسوع کر رہا ہے اس کی تعلیم روحانی ہے، اور وہ عقل جو کی عقل پر پردہ پڑا ہے وہ سمجھے اس بات۔ اگر یسوع کو یا اس کے لوگوں کو تھپڑ مارا گیا تو راست بازی کی وجہ سے، کلام کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کے گھنونے اور گندے کام بے نقاب اور اس لیے مارا گیا۔ وہ تو کھلی ہے بات کہ راست بازوں کو اس لیے مارا جاتا ہے کیونکہ دشمنوں کو پسند نہیں کہ راست بازی پھیلے، شیطان کو پسند نہیں کہ راست بازی پھیلے، اس لیے وہ مارتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح منجی دو جہاں یہی کہتا ہے کہ ایسے عالم میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اور اسے نمونہ آخر تک پیش کیا ہے۔ وہ اٹھانے کے لیے آیا، گرانے جلانے کے لیے نہیں آیا۔ جب مقدس یعقوب اور یوحنا نے ایک جگہ پر غالباً مقدس لوکا کی جیل میں کہا تھا، جب لوگوں نے سامنے کا انہیں رد کیا تو انہیں کیا کہا تھا کہ اگر تو کہے تو ہم آدم ہوئے جیسے ایلیا نے گواہی تھی۔ تو یسوع نے ڈانٹا، کہا کہ نہیں، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ وہ غرق کر دے، بلکہ اس لیے آیا کہ وہ اٹھائے، برباد کرے، بحال کرے۔ پترس کان اڑا رہا ہے لیکن وہ منع کر نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میری جاب نہیں۔ اگر ہوتی تو پھر ضرور خدا کے لوگ بھی لڑتے اور جنگیں کرتے، لیکن یسوع کی تعلیم یہ ہے کہ ایسے حال میں جب میری وجہ سے، جب راست بازی کے سبب سے تم ستائے جاتے ہو تو آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ تمہاری ایک بڑا اجر تمہارا منتظر۔ ہاں فور ٹائم بینگ، تھوڑے وقت کے لیے یہاں پر یہ مسئلے ہیں، لیکن آگے جو لائف ختم نہیں ہوگی پھر وہاں پر ہمیشہ کے لیے جلال ہی جلال ہے۔ وہاں موت نہیں، وہاں غم نہیں، وہاں رنج نہیں، وہاں آنسو نہیں۔ یہ یہاں کا حصہ ہے جب تک ہماری باڈی ہے، یہ باڈی وہاں پر نہیں ہوگی۔ پھر ہمارے لیے روحانی انجوائمنٹ ہے، پھر ہمارے لیے روحانی خوشی ہے۔ اس لیے جب دکھ آتے ہیں، ہم جب چرچ کو جلتا دیکھیں، سلیپ کو دیکھیں تو پھیلائیں ضرور۔ اور یہاں پر یسوع کہہ رہا ہے خوشی منائیں۔ یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جب ایسا وقت آئے نا، ستائے جائیں میرے لوگ، تو خوشی منانا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے نہایت شادمان ہونا، یعنی بہت زیادہ خوشی منانا۔ اس کی تعلیم تو یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آگے رزلٹ جو ہے وہ کیا ہونا ہے۔ اور ہمیں ان لوگوں پر جو ایسا کرتے ہیں نا، افسوس کرنا چاہیے کہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا انجام آگے چل کے کیا ہونا ہے۔ سو خدا انہیں بھی برکت دے اور توفیق دے کہ وہ دائرہ مسیحیت میں آئے، مسیح یسوع کو پہچانے۔
اور ہم سبوں کو دکھوں میں ایسے حالات میں صبر عطا فرمائے, صبر کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آئیے دعا کریں. خدا ان کی حضوری میں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور